Please like, share, subscribe and press the bell icon. सोहनी को सब ख्वाब लग रहा था। वो अपने कंधों पर फराब के बाजुओं का लम्स वाज़े महसूस कर रही थी। वो जो कुछ देर पहले अपने हनाई हाथों की उंगलियों में जहर की शीशी दबाए सोच रही थी कि जिंदगी इतनी बेरंग और अजियतनाक क्यों हो गई है कि उसे यूं हराम की मौत मरना पड़ रहा है, तब उसके तसव्वुर में भी नहीं था कि वो फराब की बाहों में होगी, उस शख्स की बाहों में कि जिसे उसने परवरदिगारे आलम से दुआओं में बहुत मांगा था, जिस शख्स से उसका दिल बेइंतहा मोहब्बत करता था, वो शख्स जो उसके हवास पर मुकम्मल सवार था, जिसके वो सपने देखती थी, ख्वाबों में उस शख्स को खुद से बेइंतहा मोहब्बत करते हुए देखती थी, और अब उस शख्स की बाहों में पहुंचकर इस सोच और फिक्र में मुब्तला थी कि आया वो फराब को जैसा सोच रही है, जैसी तवक्कुआत उससे वाबस्ता किए हुए है, वो वैसा होगा भी कि नहीं। वो जो उसे मोहब्बतों का समंदर समझे हुए है, आया वो उसकी प्यासी रूह को सैराब कर पाएगा। वो जो तवक्का किए हुए है कि जितना वो उसे चाहती है वो भी उसे उतना ही चाहता होगा, क्या वाकई ऐसा ही होगा। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक गाड़ी का दरवाजा खुलने पर चौंक गई। फराब उसे गाड़ी में बैठने का इशारा कर रहा था। वो जल्दी से बैठ गई। फराब उसके साथ ही बैठ गया तो वो ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए रब्बास बलोच ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। सोहनी की फराब की कुर्बत से सांसें रुक रही थीं। वो उसके बिल्कुल करीब बैठा था। वो उसके लिम्स से बेहाल हो रही थी। सोहनी के लिए ये सब नाकाबिले यकीन था। जो शख्स उसे एक ख्वाब दिखाई देता था, वो अब एक हकीकत बनकर उसके पास बैठा था। वो उसे छू सकती थी, महसूस कर सकती थी, बाहों में भर सकती थी कि वो अब उसका था। गाड़ी रुकने पर फराब ने उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर निकाला। गाड़ी से बाहर निकलने पर रबाज हाथ हिलाता हुआ गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। फराब सोहनी के साथ गेट के बाहर ही उतर गया था। रबाज के जाने के बाद वो सोहनी को लेकर अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुआ। अंदर कदम रखते ही सोहनी के दिल की धड़कन तेज और चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। पूरे अपार्टमेंट में उसके इस्तकबाल के लिए फूलों की पत्तियां बखेरी गई थीं और जगह जगह मुख्तलिफ कलर के फूलों से वेलकम के खूबसूरत जुमले लिखे हुए थे। जूते उतार दो, ये फूल नहीं बल्कि समझो कि मेरा दिल बिछा है तुम्हारी राहों में, फराब ने कहा। तो सोहनी ने यकीन न आने वाली नजरों से उसकी जानिब देखा तो वो प्यार भरी नजरों से उसी की जानिब देख रहा था। वो शर्माते हुए फौरन नजरें झुका गई। उसके सामने मौजूद शख्स ने, जो जिंदगी के सफर में उसका हम सफर था, पहले ही कदम पर उसके अंदेशों को दूर कर दिया था। उसने पांव से जूते ही नहीं बल्कि दिलो दिमाग पर छाई तमाम मनफी सोचों को भी उतार फेंका था। वो फूलों पर चल रही थी। अभी उसने चंद कदम ही आगे बढ़ाए थे कि उसके साथ चलता फराब इर्द गिर्द बिखरे फूलों पर नजर दौड़ाते हुए बोला, अगर इजाजत हो तो इन बिखरे फूलों में से सबसे खूबसूरत फूल उठा लूं। जी उठा लीजिए। उसके इतना कहने की देर थी कि अगले ही लम्हे वो फराब के बाजुओं के झूले में थी। अरे ये क्या, वो मुस्कुराते हुए पूछने लगी। भाई मुझे तो यही फूल खूबसूरत लगा इसलिए मैंने उठा लिया, फराब ने कहा, और साथ ही उसके लबों ने अपने बाजुओं के झूले में झूलती लड़की के गालों पर शरारत की थी। सोहनी ने शर्माते हुए उसकी गर्दन के गिर्द बाजू माइल करते हुए अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया था। वो उसके सीने में अपना चेहरा छुपाए अल्लाह ताला का बेहिसाब शुक्र अदा कर रही थी कि उसके सब्र का उसे इतना अच्छा अजर मिला है। सोनिया आंखें खोलो, देखो हमारी ख्वाबगाह आ गई है, फराब ने एक बंद दरवाजे के बाहर रुकते हुए कहा। तो उतारे ना मुझे, वो लाड से बोली। नहीं, तुम ऐसे ही दरवाजा खोलो, फराब ने कहा। तो उसने हल्के से दरवाजे को पुश किया। दरवाजा खुलता चला गया और साथ ही फूलों की पत्तियों और दिल की शक्ल के गुब्बारों की उन पर बारिश होने लगी। फराब के बाजुओं के हसार में उसकी सांसों की तपिश और दिल की धड़कन को वाज़े महसूस करते हुए सोहनी के लिए ऐसा मंजर किसी ख्वाब से कम नहीं था। खुशी से उसकी आंखें नम हो गईं। कहाँ वो जहर पीने
والی تھی، اور کہاں اب یہاں فراب کی محبتیں اس پر لٹ رہی تھیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا اس نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کرتے کم تھا۔ وہ اسے یوں ہی اٹھائے ہوئے سحری سجے بیڈ پر لے آیا۔ سونو آرام سے بیٹھنا۔ وہ بیڈ پر بیٹھنے لگی تو وہ بولا تھا۔ سونے کو اس کی طرف سے دیا گیا یہ نیا نام اچھا لگا تھا۔ کیوں؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ تتلی کی طرح تو تم نازک ہو، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ اس کا گال چھوتے ہوئے بولا۔ ارے یہ دیکھو، تتلی کا رنگ بھی میرے ہاتھ کو لگ گیا، وہ شوخی سے بولا۔ وہ شرما گئی۔ آپ بہت اچھے ہیں، وہ بس اتنا کہہ سکی۔ صرف بہت اچھا؟ وہ اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے پوچھنے لگا۔ جی تو اور کیا کہوں؟ وہ کنفیوز ہو گئی۔ میں سوچ رہا تھا تم کہو گے آپ بہت اچھے اور رومانٹک ہیں۔ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا۔ پلیز، میں آپ کی باتوں سے پگھلنے لگی ہوں۔ وہ منت بھرے لہجے میں گویا ہوئی تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ سونو، تم خوش تو ہو نا؟ وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھنے لگا۔ جی بہت زیادہ، وہ اس کے شانے پر اپنا سر رکھتے ہوئے بولی۔ جانتی ہو میں کون ہوں؟ سنجیدگی بدستور لہجے میں قائم تھی۔ جی، اور وہ شخص ہیں کہ جسے میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعاؤں میں بہت مانگا ہے۔ کیا؟ اب کی بار حیران ہونے کی باری فراب کی تھی۔ جی یہ سچ ہے۔ جب میں نے آپ سے کلب میں فائٹ کی تو اس وقت میں راہ حق کی متلاشی تھی۔ میں صراط مستقیم کی تلاش میں ضرور تھی، مگر اپنے والد علی جان سے ڈرتی تھی اور کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ رہی تھی جو مجھے اسلام قبول کرنے کے بعد میرے والد کے عذاب سے بچا سکے۔ فائٹ میں آپ کی کامیابی نے میری وہ تلاش ختم کر دی، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت آپ کے دل کے درود پاک پڑھنے کی عادت نے مجھے آپ کا دیوانہ بنا دیا۔ میں آپ کا صرف نام جاننے کے باوجود بھی آپ سے بے انتہا محبت کرنے لگی کہ آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر باکثرت درود بھیجتے ہیں۔ تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ فراب نے مزید حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ فائٹ کے دوران آپ کے منہ سے کراٹے کی مخصوص آوازوں اور چوٹ لگنے پر اوہ آہ کی آوازوں کے ساتھ درود پاک کے بھی الفاظ نکل رہے تھے، جس سے میں جان گئی کہ آپ کا دل خاتم الانبیاء احمد مجتبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ سوہنی نے کہا تو وہ بے اختیار سر ہلا کر رہ گیا۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، واقعی ایسا ہی ہے۔ مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے عقیدے کے تحفظ کی خاطر اپنی جان ہر وقت ہتھیلی پہ لیے پھرتا ہوں۔ جانتی ہو تم پر مجھے ٹوٹ کر پیار کیوں آ رہا ہے؟ کیوں میں تم پر نثار ہوئے جا رہا ہوں؟ اس لیے نہیں کہ تم بہت خوبصورت ہو، بلکہ اس لیے کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی ہو۔ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتی ہو، اس لیے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تم نے لاکھ تکلیف و مصائب کے باوجود بھی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو قبول کیا، اس لیے میں تم کو زندگی کے آنے والے دنوں میں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تمہیں انہیں اپنے دامن میں سمیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر وثوق اور یقین سے بولا تھا۔ سوہنی کی روح تک خوشی سے سرشار ہو گئی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کی یہ رات کیا بلکہ آنے والی سبھی راتیں پیار بھری ہوں گی۔ وہ فراب سے محبت اس وجہ سے کرتی تھی کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باکثرت درود بھیج رہا تھا، جبکہ فراب سوہنی سے محبت اس لیے کرتا تھا کہ اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانتے ہوئے ان کی غلامی اختیار کر لی تھی۔ یوں ان دونوں کی محبت کی اساس ہی ایسی شخصیت تھی کہ ان کی محبت کو بلا شبہ انمول کہا جا سکتا تھا۔
सोहनी की फजर के वक्त आंख खुली थी। फराब उस पर बाजू रखे बेखबर सो रहा था। उसे लगा जैसे वो सोते में भी उसकी हिफाजत कर रहा है, उसे गंवाना या खोना नहीं चाहता और हर पल अपने पास रखना चाहता है। वो उसके क्लीन शेव चेहरे को गौर से देखने लगी। कैसा रोशन रोशन निखरा निखरा सा चेहरा था। बंद आंखें भी कितनी प्यारी लग रही थीं। होंठ काफी सुर्ख थे। उन पर लिपस्टिक लगी थी जो यकीनन उसी के ही होंठों से चुराई गई थी। ये ख्याल आते ही वो मुस्कुराते हुए शर्मा कर रह गई। उसने फराब के हाथ पर अपना हाथ रखा, जैसे यकीन करना चाह रही हो कि ये हकीकत ही है, कहीं वो ख्वाब तो नहीं देख रही। ये वाकई हकीकत थी। फराब उसका हो चुका था। वो उसके रंग में रंग चुकी थी। उसने बड़े प्यार से अपने ऊपर से उसका बाजू हटाया तो फराब कसमसाता हुआ नींद से बेदार हो गया। नमाज का वक्त निकला जा रहा है। वो बेड से पांव उतारते हुए अपना दुपट्टा उठाकर बोली। फराब इस तरह हड़बड़ा कर उठा जैसे नमाज रह गई तो कयामत आ जाएगी। वो बिजली की सी तेजी से वॉशरूम में घुस गया था। सोहनी को उसका नमाज की इस कदर फिक्र करना अच्छा लगा था। वो खुद भी नमाज की बहुत फिक्र करती थी, जभी तो फराब से पहले उठ गई थी। थोड़ी देर में ही फराब गुस्ल के बाद वॉशरूम से निकल आया। नमाज के बाद वो दोनों ही किचन में आ गए। आप जाएं, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ, वो चाय के लिए पानी चूल्हे पर रखते हुए बोली। नहीं, तुम नई नवेली दुल्हन हो, रहने दो, नाश्ता बाजार से मंगवा लेते हैं। वो ऑमलेट बनाने के लिए अंडे फ्रीजर से निकालने लगी तो वो उसे रोकते हुए बोला था। अरे नहीं, घर में और खवातीन होती तो मैं ये सब नखरे करती भी अच्छी लगती, अब नहीं। वो उसे प्यार से एक तरफ हटाते हुए बोली। सोनू, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें घर लेकर नहीं गया, वरना रेहाना अभी तुम्हें ये सब काम हरगिज ना करने देती। उसके लहजे में माजरत थी। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? क्या मैं नहीं जानती कि हमारी किन हालात में शादी हुई है? वो माथे पर तेवर लाते हुए मसनूई खुफगी से बोली। सोनू, तुम बहुत अच्छी और समझदार हो। वो तो मैं हूँ, वो इतराई। फराब मुस्कुरा दिया। उसने जल्दी जल्दी आलू के पराठे साथ में आमलेट और पुदीने की चटनी तैयार कर ली। वाह भाई, तुम तो बहुत सुगड़ हो, मैं तो तुम्हारी मदद करने का सोचता ही रह गया। वो उसे ये सब चीजें नाश्ते की टेबल पर रखते देखकर सताइशी अंदाज में बोला। आप ज्यादा तारीफें ना करें और नाश्ता शुरू करें। वो दोबारा चूल्हे की तरफ बढ़ते हुए बोली। तुम भी आओ, वो ताज्जुब से बोला। मैं जरा चाय ले आऊं। चाय बाद में देखी जाएगी, तुम बैठो। वो उसे बाजू से पकड़कर अपने पास बिठाते हुए बोला। आप भी ना बस। सुनो, एक बात कहूं? जी कहिए। तुम समझदार हो, मेरी बात समझने की कोशिश करना प्लीज। नाश्ते से हाथ रोके बिना वो संजीदा लहजे में बोला। जी कहिए, मैं सुन रही हूँ। सुनो, तुमको 2-4 रोज के लिए यहाँ मुलाजमा के साथ अकेली रहना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? वो अचानक ही बेकरार और खौफजदा हो गई। सोनू, तुम अपने वालिद को मुझसे बेहतर जानती हो। वो पागलों की तरह हम दोनों को ढूंढ रहा होगा और मुझे डर है कहीं वो मेरे घर वालों को ही कोई नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए मैं घर वालों को लेकर कुछ रोज के लिए एक गांव में शादी पर जा रहा हूँ। मुशीब मेरे बगैर हरगिज नहीं जाएगा और अगर वो ना गया तो बाकी सब भी नहीं जाएंगे, इसलिए मुझे उनके साथ जाना पड़ रहा है। घर वालों को अभी मैंने अपनी शादी के बारे में नहीं बताया, वो इसलिए कि अगर उन्हें मालूम हो गया तो वो हरगिज गाँव नहीं जाएंगे और तुम्हें घर लाने की जिद करने लगेंगे, ये समझे बगैर कि इसमें कितना रिस्क है। ये सब तो ठीक है, मगर मैं यहाँ अकेली, वो बुखलाए लहजे में बोली। सोनू जाने, मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, मगर क्या करूं, मैं तुम्हें प्रोफेसर साहिब के घर भी नहीं छोड़ सकता। वहां जरूर नैना के साथ तुम्हारा दिल लगा रहता, लेकिन तुम्हारे वालिद अली जान को मेरे और प्रोफेसर साहिब के ताल्लुकात का इल्म है।
اس لیے وہ تمہیں ڈھونڈتا ہوا وہاں ضرور جائے گا، جبکہ یہ اپارٹمنٹ میرے دوست رباز بلوچ کا ہے، جس کے بارے میں کسی کو بھی خبر نہیں ہے، اور جو ملازمہ یہاں آئے گی وہ بھی بہت بھروسے کی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرے جانے کے بعد تمہیں یہاں انشاءاللہ تعالی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دلاسا دیتے ہوئے بولا تھا، جی بہتر جیسے آپ مناسب سمجھیں، لیکن میں آپ کی واپسی کا بے چینی سے انتظار کروں گی۔ وہ اپنے کندھے پر موجود اس کے ہاتھ پر اپنا گال رکھتے ہوئے گویا ہوئی، سونو وہاں نیٹ ورک ہوا تو میں تمہیں روزانہ کال کروں گا، مجھے پل پل تمہاری یاد ستائے گی، تم اپنا بہت خیال رکھنا۔ وہ ناشتے کی ٹیبل سے اٹھتے ہوئے بولا، چائے نہیں پئیں گے؟ وہ اسے اٹھتے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ کمرے میں لے آؤ، وہیں اکٹھے پئیں گے، وہ کہتا ہوا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ چائے لے کے کمرے میں پہنچی تو وہ جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اتنی حسین اور پیار بھری رات کے بعد یہ جدائی کے لمحے بہت جان لیوا تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو نظروں میں بھرتے ہوئے خاموشی سے چائے پینے لگے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے دل کی دھڑکن واضح سنائی دے رہی تھی۔ سوہنی کا دل چاہ رہا تھا کہ وقت تھم جائے اور وہ سامنے بیٹھے اپنے سوہنے سجن کو دیکھتی رہے۔ اس نے خیالوں میں اپنے اس سجن کو جتنا اچھا سوچا تھا، وہ حقیقت میں اس سے کہیں بڑھ کر اچھا اور پیارا تھا۔ چائے ختم ہو گئی تھی اور جدائی کی گھڑی آن پہنچی تھی۔ اب انہیں کچھ دنوں کے لیے جدا ہونا تھا، مگر انہیں لگ رہا تھا جیسے وہ کئی صدیوں کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں۔ بالآخر وہ خالی کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ سوہنی بے قراری سے اس کے قریب جا کر اس کے نفاست سے سیٹ کیے گئے کالر کو درست کرنے لگی۔ وہ نظریں جھکائے اس کے قریب کھڑی تھی، سانسوں کی رفتار خود بخود تیز ہو گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے گی تو رو دے گی۔ فراب نے اس کی تھوڑی کو انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے پیار سے چھوتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ بند پلکوں کے پیچھے بہت سی نمی چھپی تھی۔ وہ بے اختیار اسے بازو میں بھر کر ہونٹوں سے پیار بھری گستاخیاں کرنے لگا۔ سونو تم مجھے بہت یاد آؤ گی، وہ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولا۔ مجھے تو آپ کے بنا سانس لیتے ہوئے بھی تکلیف ہوگی، وہ آنکھوں میں آئی نمی کو اپنے اندر جذب کرتے ہوئے بھیگے لہجے میں بولی۔ سونو جانے اتنا پیار نہ جتاؤ کہ میں جا نہ سکوں، وہ بے بسی سے بولا۔ آپ جائیے مگر میرے لیے واپس آنے کے لیے یہ سوچ کر جلدی آنے کی کوشش کیجیے کہ یہ لڑکی آپ سے بے انتہا پیار کرتی ہے اور بے چینی سے آپ کی منتظر ہے۔ سونو میں بس اب اور کوئی بات نہیں، آپ جائیے، وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے ٹوکتے ہوئے بولی۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ وہ اس کی انگلی پر بوسہ دیتے ہوئے یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ اپنے آنسو چھپانے کے لیے واش روم کی طرف دوڑ گئی تھی۔ فراب مشیب اور دوسرے گھر والوں کے ساتھ گاؤں پہنچا تو اسے وہاں پہنچے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اریبہ کو وہاں دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ اپنی یونیورسٹی کے پورے گروپ کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ فراب پہلے تو حیران ہوا مگر پھر اس نے جلد خود کو سنبھال لیا۔ تنزیلہ اس سے باتیں کرتی رہی اور ان باتوں سے ہی اسے معلوم ہوا کہ وہ طلحہ کے گھر آ گیا ہے۔ اس نے طلحہ کو اس کی بہن کی شادی کی مبارکباد دی تو طلحہ نے گرم جوشی سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ اریبہ کو بالکل اگنور کر گیا تھا کیونکہ اس کے خیال میں وہ اس کا مجرم تھا، حالانکہ وہ لڑکی اس سے شدید نفرت کرتی تھی۔ گزرے دنوں میں اس کی چھیڑ چھاڑ کے جواب میں کبھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی تھی، مگر پھر بھی وہ سونیا سے شادی ہو جانے پر خود کو اس کا قصوروار سمجھ رہا تھا۔ اسی ندامت میں اس نے نظر بھر کر بھی اریبہ کی جانب نہیں دیکھا تھا، ورنہ وہ جان جاتا کہ اس کی موجودگی میں اس نفرت کرنے والی لڑکی کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی ہیں۔ اچھا ہی تھا وہ یہ بات نہیں جان پایا تھا، ورنہ اس کی ندامت میں اور اضافہ ہو جاتا۔ تنزیلہ نے اس کے گھر والوں سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو اس کا خیال تھا کہ اریبہ
ساتھ نہیں جائے گی، مگر وہ حیران ہوا کہ اس موڈی لڑکی کو بھی اس کے گھر والوں سے ملنے کا اشتیاق تھا۔ گاؤں شادی کے ہنگاموں میں وہ بہت مصروف رہا۔ بلقیس بیگم نے تمام انتظامات کی ذمہ داری اسے سونپ دی تھی اور اس نے انہیں تمام انتظامات بہت اچھے انداز سے کر کے بھی دکھائے تھے۔ اس بھاگ دوڑ میں اس کا کئی بار ریبا سے بھی سامنا ہوا۔ دل دھڑکا ضرور، مگر وہ ہر بار اس سے لا تعلقی برت گیا کہ وہ اب کسی اور کا ہو چکا تھا۔ مہندی کی رات ٹائم نکال کر اس نے سوہنی کو کال کی تھی۔ یہاں نیٹ ورک نہیں تھا، پورے گاؤں میں ایک ہی پی سی او تھا اور اس پر لوگوں کا رش لگا رہتا تھا۔ فون کرنے آؤ تو آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا، پھر کہیں جا کر باری آتی تھی۔ ایک تو وہ مصروف بہت رہا تھا اور دوسرا جب بھی سوہنی کی فکر ستاتی وہ اس سے بات کرنے کی غرض سے پی سی او کا رخ کرتا تو لوگوں کا تانتا بندھا دیکھ کر صبر کے گھونٹ پی کر لوٹ جاتا۔ آج وہ آیا تو رات ہونے کی وجہ سے رش کم تھا۔ جلد ہی اس کی باری آ گئی۔ سوہنی تو اس کی آواز سن کر جیسے جی اٹھی۔ آپ کب آئیں گے؟ اس کا پہلا سوال یہی تھا۔ جلد آؤں گا، تم بتاؤ تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں؟ ٹھیک تو ہو تم؟ وہ فکرمندی سے پوچھنے لگا۔ سب ٹھیک ہے، بس آپ کی کمی ہے اور آپ کے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ مغموم لہجے میں گویا ہوئی۔ ارے بہادر بنو، مجھے تمہاری بہادری ہی تو پسند ہے۔ بھلا کوئی سوچ سکتا ہے کہ اتنی نرم و نازک اور خوبصورت سی لڑکی دنیاوی مسائل سے ہمکنار کرنے والا اتنا بڑا فیصلہ کر سکتی ہے؟ وہ ستائش بھرے لہجے میں بولا۔ ایسا تو نہ کہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے معمولی مسائل برداشت کرنے پر آپ کی صورت میں اتنا بڑا انعام دیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ وہ تشکر بھرے لہجے میں بولی۔ تمہاری ایسی ہی باتوں سے تو مجھے تم پر ٹوٹ کر پیار آتا ہے۔ وہ دل سے بولا۔ تو آ جائیں نا پیار کرنے۔ وہ روانے سے بول تو گئی مگر پھر زبان دانتوں تلے دبا کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ بہت خوب، تو آپ میں حصے مزاح بھی ہے، ہم تو بھائی آپ کے اور قدردان ہو گئے۔ وہ شریر سے لہجے میں بولا مگر اس کے لبوں کی مسکراہٹ صاف بتا رہی تھی کہ اس نے سوہنی کو اس کی کہی بات پر پزل کرنے سے خود کو مشکل سے روکا ہے۔ اچھا اب فون رکھیں اور شادی کے ہنگاموں سے فارغ ہو کر جلد واپسی کا رخت سفر باندھیں۔ سوہنی نے دل کے نہ چاہنے کے باوجود بھی اسے کال ختم کرنے کے لیے کہا کہ کہیں بےتابی میں زبان سے کچھ اور الٹا سیدھا نہ نکل جائے۔ ارے ابھی تو مجھے تم سے ڈھیروں باتیں اور کرنی ہیں، اس نے پیار بھرا احتجاج کیا۔ واپس آ کر لیجیے گا، ابھی میں فون رکھ رہی ہوں۔ ارے وہ چلاتا رہ گیا مگر دوسری طرف مترنم ہنسی کے ساتھ ریسیور رکھ دیا گیا۔ فرام نے مسکراتے ہوئے کریڈل دبایا اور پروفیسر رجب کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف تھوڑی دیر بیل بجنے کے بعد ریسیور اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم، پروفیسر رجب سپیکنگ۔ ریسیور اٹھاتے ہی آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر آپ؟ وہ مسکراتے ہوئے ان کی خیریت دریافت کرنے لگا۔ ارے شیطان تم، میں ابھی تمہارے متعلق ہی سوچ رہا تھا، 3 روز سے کہاں غائب ہو تم؟ کچھ اتا پتہ ہی نہیں تمہارا اور میں فکر سے نڈھال ہو رہا تھا کہ کہیں علی جان نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دیا۔ پروفیسر رجب کا لہجہ ابتدا میں نرم جبکہ آخر میں غصیلا ہو گیا تھا۔ ارے سر، میں بالکل ٹھیک ہوں اور سونیا بھی محفوظ ہے۔ آپ کو اس لیے کچھ نہیں بتایا کہ علی جان نے آپ پر ضرور نگاہ رکھی ہوگی اور میں آپ کو خوامخواہ کسی پریشانی میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ معذرت بھرے لہجے میں بولا۔ پریشانی سے میرا خون خشک ہو گیا اور تم کہتے ہو کہ مجھے پریشان کرنا نہیں چاہتے تھے؟ پروفیسر رجب کے لہجے میں خوفگی نمایاں تھی۔ سوری سر، غلطی ہو گئی، وہ ندامتی لہجے میں بولا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کہاں ہو اس وقت؟ پروفیسر رجب نے اب کی بات نرم لہجے میں پوچھا۔ سر آپ کو یقین ہے کہ آپ کا فون ٹیپ نہیں کیا جا رہا؟
اس نے پوچھا تو پروفیسر رجب حیرت سے اچھل ہی تو پڑے۔ ارے ہاں، اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا، واقعی ہو سکتا ہے کہ فون ٹیپ ہو رہا ہو۔ بہرحال تم جہاں بھی ہو یہ سن لو، علی جان کی طرف سے مکمل خاموشی ہے۔ تم نے قانونی طریقے سے اس پر ایسا وار کیا ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی سے نظریں نہیں ملا پا رہا، اور تمہارے خلاف کوئی کارروائی وہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ تمہیں یا سونیا کو کچھ ہونے کی صورت میں پولیس سب سے پہلے اس پر ہی ہاتھ ڈالے گی۔ پروفیسر رجب نے اسے یہ سب بتاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ اگر علی جان فون ٹیپ بھی کروا رہا ہے تو اچھی طرح یہ نکتہ سمجھ لے۔ جی سر، آپ واقعی درست فرما رہے ہیں، آپ کے پوائنٹ میں واقعی جان ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ میں آپ سے انشاءاللہ جلد ملوں گا، اللہ حافظ۔ اس نے یہ کہتے ہوئے ریسیور رکھ دیا، پھر مہندی اور زنیرہ کی رخصتی کے کاموں سے فارغ ہو گیا تو رات سونے سے پہلے ریحانہ بیگم کے پاس آ گیا۔ اپی ہمیں صبح واپس جانا ہے، وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ کیوں اتنی جلدی کیوں؟ اماں تو بالکل نہیں مانیں گی، ریحانہ بیگم نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ آپ کسی بھی طرح انہیں منا لیں، میرا واپس جانا بہت ضروری ہے، وہ منت بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ آخر تمہیں اتنا بھی ضروری کیا کام پڑ گیا ہے؟ ریحانہ بیگم نے پوچھا۔ آپ کو واپس شہر جا کر بتا دوں گا، وہ التجائیہ لہجے میں بولا۔ میں تو جانے کے لیے تیار ہوں، تم مشیب اور اماں کو منا لو۔ ریحانہ بیگم نے اپنے سر سے بلا ٹالی۔ وہ جان گیا کہ ریحانہ بیگم کو اپنی مجبوری بتائے بغیر کام بننے والا نہیں ہے۔ آپ ہی ناراض ہوئے بغیر بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، وہ ہتھیار ڈالنے کے سے انداز میں بولا۔ یہ تو میں بات سننے کے بعد ہی بتاؤں گی کہ مجھے کیا کرنا ہے، ریحانہ بیگم نے کہا تو اس نے سونیا سے اپنے نکاح کی تمام تفصیل ان کے گوش گزار کر دی۔ وہ لڑکی دیکھنے میں کیسی ہے؟ ریحانہ بیگم نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ بہت خوبصورت ہے، دل ہی کی نہیں بلکہ صورت کی بھی بہت اچھی ہے، وہ ان کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ ریحانہ بیگم کے چہرے پر سنجیدگی جبکہ آنکھوں میں خوشی واضح طور پر محسوس کی جا سکتی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا فراب، وہ لہجے میں کرختگی لیتے ہوئے گویا ہوئی۔ کیوں اپی، کیا کسی مظلوم کی مدد کرنا بری بات ہے؟ وہ تعصب سے بولا۔ یہ میں کب کہہ رہی ہوں، بلکہ مجھے تو اس بات پر اعتراض ہے کہ تم اس لڑکی کو دلہن بنا کر سیدھا گھر کیوں نہ لائی، ریحانہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تب تو نہیں لا سکا مگر اب جاتے ہی لے آؤں گا، وہ دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ پھر اماں کو منانا ریحانہ بیگم کے بائیں ہاتھ کا کھیل ثابت ہوا اور وہ سب زنیرہ کی شادی کے اگلے ہی روز واپسی کے لیے رخت سفر باندھے بیٹھے تھے۔ Please like, share, subscribe and press the bell icon.